अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मदीहा और आज मैं आप लोगों के लिए एक अफ़साना लेकर आई हूँ जिसका नाम है दलदल और इसकी मुसन्निफ़ा हैं मदीहा आरिफ। लेट्स गेट स्टार्टेड। लकड़ी के दोपट वाले मजबूत दरवाजे पे हल्के हाथ से दस्तक हो रही थी। 2 बार ही दस्तक देने के बाद अंदर से आती आवाज़ सुनकर दस्तक देते हाथ पहलू में आ गिरे। अंदर आ जाऊँ अम्मा? सामने आए वजूद को देखकर वो इतने घंटों बाद पुरसुकून हुई थी। हाँ हाँ मात सदके आओ, तुमने तो हैरान ही कर दिया। और ये हसन कहाँ है? तुम्हें अकेले तो आज तक नहीं भेजा उसने। इसके पीछे किसी को ना पाकर वो तशवीश ज़दा हो गई। फिर इसका सामान जो एक मुख्तसर से बैग पर मुश्तमिल था उठाकर सहन तक ले आई। कैसी है मेरी बच्ची? मुझे तो इतनी खुशी हो रही है कि बता नहीं सकती। उन्होंने लपक छपक सामान अंदर कमरे में रख दिया। अम्मा पानी तो दे दें, बहुत प्यास लगी है। वो थके हारे मुसाफिर की तरह चारपाई पे निढाल बैठी हुई थी। खाना तैयार है, दाल चावल पकाए थे मैंने दोपहर में। ठंडे पानी के 2 गिलास वो एक साथ ही पी गई, जैसे सदियों से प्यासी थी। अम्मा उसके आने पे इतनी हैरान और खुश ना होती तो ज़रूर ही चौंक जाती। भूख नहीं है अम्मा, मैं सोऊंगी, बहुत नींद आ रही है। गिलास अम्मा को थमाकर वो कमरे की तरफ बढ़ गई। मॉम, ये तो बहुत खूबसूरत है। सुर्ख लहंगे में गुड़िया की तरह सजे वजूद को देखते हुए इस सुर्ख व सफ़ेद लड़की ने झट से अपनी राय पेश की। हाँ तो और क्या, मैं क्या ऐसे ही फरीफ्ता हो गई थी एक बार ही देखकर। मेरा आबाई गांव तो है ही हुस्न में बेमिसाल, जहाँ आरा बेगम ने फ़र्जी कॉलर झाड़ते हुए अपना इंतखाब करदा गुड़िया सी दुल्हन को देखा। आई एम इम्प्रेस्ड। अब की बार बेड से ज़रा दूर बैठी घुंघराले बालों वाली लड़की बोली थी। अच्छा, बहुत हो गई बातें, अब भाई को अंदर भेजो। फरिया बेटा तुम आराम करो, थक गई होगी। अपनी साड़ी का पल्लू एक अदा से लहराते वो कमरे की दहलीज उबूर कर गई। मौसम बहार अपने उरूज पे था। गर्मियाँ खरामा खरामा चलती वारिद होने को तैयार थीं। ऐसे में ये दिन खूब भले लगते थे। पौ फटते ही परिंदे बोलियाँ बोलते, फलक बोस उड़ाने उड़ते, हवाओं से अटकेलियाँ खेलते बहार को भरपूर तरीके से मना रहे थे। गुशादा सहन में पराठों की खुशबू फैली हुई थी। सहन के एक कोने में ज़मीन पर रखा चूल्हा, खाने के बर्तन रखने वाली लकड़ी की डोली और चंद अशिया जिन्हें बावर्ची खाने का नाम दिया गया था, वो भी उठकर मुंदी मुंदी आंखें लिए सीधी वहीं आई थी। पूरी रात एक बेचैनी सी लिए नींद और बनती मिट्टी तस्वीर के ज़ेर असर वो सुकून से सो भी नहीं पाई थी। आखिरकार आप उठी गई बाजी। कल शाम से मैं आपके उठने के इंतज़ार में सूख रहा था। वक़ास इससे गले मिलते हुए मुस्कुराया था। तो उठा लेता, मुझे क्यों सूखता रहा? अम्मा बहुत भूख लगी है, जल्दी से नाश्ता दे दें। सहन के दूसरे कोने में बने गुसल खाने से मुंह धोती हुई वापस अम्मा के पास मोढ़े पे आ बैठी। बाजी आप ठीक तो हैं? काफ़ी कमज़ोर नहीं हो गई? अपना बैग उठाता वो उसे जांचती नज़रों से देख रहा था। कमज़ोर नहीं, इसे स्मार्टनेस कहते हैं बुद्धू। फीका सा मुस्कुराते हुए इसने एक जवाब पेश किया था जो वो मान गया था। अच्छा जी, तो चलिए फिर मैं निकलता हूँ, शाम में मुलाकात होगी। वो सलाम करता बैरूनी दरवाज़ा उभूर कर गया। पढ़ाई कैसी जा रही है इसकी अम्मा? सामने पराठा बेलते और खाते वो अम्मा को चाय में पत्ती झोंकते हुए देख रही थी। अरे मुझ अनपढ़ को क्या समझ, बस इतना है कि दोपहर तक कॉलेज में पढ़ता है और फिर एकेडमी में चला जाता है पढ़ाने के लिए। गुजर बसर अच्छी हो जाती है। तो अपने घर का सुना तू? हसन कैसा है? और सास नंदे तो ठीक थी ना? हाँ अम्मा ठीक थी। यकटुक आग के शोलों को देखती हुई वो हाजिर से गायब हो रही थी। भड़कते शोलों में माजी का कोई लम्हा जल बुझ रहा था। अरे फरिया, इतनी सुबह और वो भी किचन में क्या कर रही हो बेटा? जहाँ आरा बेगम जलते चूल्हे को देखकर हैरान हुई थी। जल्दी उठने की आदी हूँ ना, तो सोचा आज नाश्ता मैं ही बना लेती हूँ सबके लिए। आप बताइए मॉम, आप क्या खाएंगी? हसन की देखा देखी वो भी इन्हें मॉम कहना शुरू कर चुकी थी। अभी तो 8 ही बजे हैं, इतनी जल्दी तो कोई नाश्ता नहीं करेगा। हनी और टीना तो देर से आई थीं, वैसे भी वो तो अब 2 बजे से पहले उठने वाली नहीं। और मैं भी एक ब्रंच पे मधु हूँ तो पार्लर जा रही हूँ, वहाँ से शाम तक वापसी होगी। एक अदा से कहते हुए वो उसे हैरान और परेशान छोड़कर जा चुकी थी। दफतन किचन की शफाफ सतह पर बैग धरने की आवाज़ पर वो चौंकी। हमें नाश्ता मिल जाएगा या नहीं? फ्रेश सा हसन तैयार होकर इसके सामने मुस्कुराता हुआ खड़ा था। हाँ जी ज़रूर, बैठिए, तैयार है सब। इसने जल्दी जल्दी नाश्ता चुन दिया तो वो रग़बत से खाने लगा। मैंने कहा तो था कि इतनी सुबह नाश्ता तो किया, कोई जाग भी नहीं रहा होगा। चाय का घूंट भरता वो इसकी दिलजोई को बोला। आपको अजीब नहीं लगता ये सब? अपनी हैरत को सादा से अंदाज में ज़बान दी थी उसने। बिल्कुल भी नहीं,
اور جلد تم بھی عادی ہو جاؤ گی۔ حسن کا ناشتہ ہو چکا تھا، وہ اسے بیرونی دروازے تک چھوڑنے گئی، پھر واپس آ کر کچن کا پھیلاوا سمیٹنے لگی۔ 2 ماہ پڑ لگا کر اڑ گئے تھے۔ پہلے پہل تو حسن کی دفتر سے چھٹیاں تھیں، سو گھومنے پھرنے میں مہینہ گزر گیا، پتہ بھی نہیں چلا۔ کچھ حسن کی فطرت اور اخلاق اتنا نفیس تھا کہ وہ دنوں میں اس کی اسیر ہو گئی۔ جب سے حسن نے دفتر جانا شروع کیا تو وہ بولائی بولائی پورے گھر میں چکراتی رہتی، نندیں دوپہر تک سوئی رہتی، کھانا کھا کر پھر سے تیار ہو کر نکل پڑتی، اور واپسی کی فریا کو کوئی خبر نہیں تھی۔ ساس بھی کبھی کبھار دوپہر پر ہی گھر پر پائی جاتی تھی۔ اسے عجیب تو لگتا، پر وہ کھل کر بات نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ جس ماحول کی پروردہ تھی، وہاں کی عورتیں 4 دیواری میں ہی زندگی کاٹ دیا کرتی تھیں، پر شاید بڑے شہروں میں یوں ہی چلتا ہوگا سب کچھ۔ ایک بودھی سی دلیل دے کر وہ دماغ کو وقتی طور پر سلا دیا کرتی تھی، لیکن اس فرصت کا کیا کرتی؟ صفائی والی، کھانا پکانے والی، الگ الگ ماسیاں تھیں تو کام کوئی ہوتا ہی نہیں تھا۔ اسی لیے پہلی فرصت میں اس نے حسن سے پوچھ کر 2 ماسیوں کو فارغ کر دیا اور خود سب کچھ کرنے لگی۔ یوں وقت بھی گزر جاتا اور حسن کے لیے اچھے سے اچھا پکانے لگی۔ مزے کی بات یہ تھی کہ ساس اور نندوں کو اس بات کی کوئی فکر ہی نہیں تھی کہ کام والی آئی بھی ہے یا نہیں۔ فریا، ارے او فریا، کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ چائے پڑے پڑے ٹھنڈی ٹھار ہو گئی۔ اماں برتن دھو چکی تھیں، اسے ایک ہی نقطے پر نظر جمائے دیکھا تو متوجہ ہوئیں۔ اماں، چائے پینے کا دل نہیں؟ ناشتہ بھی تم نے ڈھنگ سے نہیں کیا بچے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ اماں فکر مندی سے قریب ہوئیں۔ میں ٹھیک ہوں اماں، بس تھکن ہے، لگتا ہے اس سفر نے بہت تھکا دیا ہے مجھے۔ صدیوں کی تھکن اس کی آواز میں پنہاں تھی۔ چائے وہیں پڑی رہ گئی اور وہ تھکن زدہ وجود اور ذہن لیے صحن سے اٹھائی۔ اسے آئے ہوئے 3 دن ہو چکے تھے جب دوپہر کو عائشہ آ گئی، اس کی اکلوتی دوست۔ دونوں چھت پر بیٹھی تھیں، کھانا بھی وہیں کھایا۔ دم توڑتی سردیوں کی دھوپ خوب بھلی لگ رہی تھی، اور اب جب عائشہ بول بول کر تھک گئی تب اسے احساس ہوا کہ وہ تو اکیلے ہی بولے چلی جا رہی ہے اور وہ چپ کی بکل اوڑھے بس سن رہی تھی۔ تجھے شرم تو نہیں آتی؟ ایک تو میں ملنے خود سے آئی، حالانکہ آنا تو تجھے چاہیے تھا، اور اب باتیں بھی میں ہی کر رہی ہوں، خود تو منہ میں دہی جمائے بیٹھی ہے۔ اس نے منہ پھلا لیا تھا۔ فریا محض مسکرا ہی سکی۔ کسی ایک کو تو سننے کا کام کرنا پڑے گا نا، دونوں بولیں گے تو سنے گا کون؟ کہہ تو ٹھیک رہی ہے۔ ہنستے ہوئے عائشہ نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مارا۔ پھر بھی کچھ تو بتا ہمیں، کراچی کی رونقیں شونقیں، سنا ہے بڑا پیارا شہر ہے، ہم نے تو بس ٹی وی پر ہی دیکھا ہے، ہم تجھ جیسے خوش قسمت کہاں، خوب گھومی پھری ہوگی۔ عائشہ اپنی دھن میں نہ جانے کیا کیا بولے جا رہی تھی، جبکہ وہ خود اس کے لفظ خوش قسمت میں ہی اٹک کے رہ گئی۔ 6 ماہ پہلے تک وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی تھی، پر گزرے 5 دن سے اسے دنیا کا ہر انسان خوش قسمت لگ رہا تھا، پر اپنا آپ نہیں۔ فریا، کہاں کھو گئی؟ عائشہ نے اسے ٹوکا دیا تو وہ اپنی خیالات سے چونکی۔ نہیں کچھ نہیں، چائے پینے کا سوچ رہی تھی، چلو نیچے چلتے ہیں۔ تم بیٹھو، میں چائے بنا کے لاتی ہوں۔ عائشہ دھپ دھپ کرتی سیڑھیاں اتر گئی۔ روشن چمکیلی دوپہر کی دھوپ شام کے گہرے سایوں کو دعوت دیتی خود ڈھلتی جا رہی تھی۔ قریب ہی الگنی پر سوکھے کپڑے جھول رہے تھے، وہ انہی پہ نظر جمائے کسی دلکش منظر میں جکڑتی جا رہی تھی۔ بھائی ناشتہ تو بہت مزے کا تھا، میری تو ڈائٹنگ خراب کر دی فری کے پراٹھوں نے۔ واہ، مزہ آ گیا ہنی، پچھلے 1 مہینے سے تم روز پراٹھے کھا رہی ہو، 2 انڈوں کے آملیٹ کے ساتھ، پھر کون سی ڈائٹنگ اور کیسی ڈائٹنگ؟ تو اس کترتی ٹینا سے ہنی کا جملہ ہضم نہیں ہوا تو فوراً جواب دیا۔ اتوار کی صبح تھی اور خلاف معمول وہ دونوں جاگ رہی تھیں۔ اٹھیں تو البتہ 10 بجے ہی تھیں، پر یہ بھی غنیمت تھا فریہ کے لیے، وہ فریا تھی، اب ان دونوں کی زبانی فری کہلائی جانے لگی تھی۔ وہ خوشی خوشی پراٹھے بنا کر ان کے آگے رکھتی جاتی اور انہی چند پلوں میں وہ اپنے گھر اور گاؤں کا ماحول محسوس کر لیتی۔ موم آپ کی چائے، سب کی دیکھا دیکھی وہ بھی اب ان کے ماحول کو آہستہ آہستہ اپنا رہی تھی، پر دل میں جو بے چینی تھی جانے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ 1-2 بار حسن کے ساتھ میکے سے ہو بھی آئی تھی، پھر بھی وہ اس گھر میں چلتی پھرتی کھوس ہی جاتی۔ حسن جم خانہ سے نہیں لوٹا اب تک؟ جہاں بیگم نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے استفسار کیا۔ نہیں جی، وہ بتا کر گئے تھے کہ دیر سے لوٹیں گے۔ کچن کا پھیلاوا سمیٹتے وہ ان تینوں کی گپ شپ کا حصہ بھی بنی ہوئی تھی۔ فری بیٹا، چھوڑ دو یہ سب اور یہاں آ کر بیٹھو، 3 مہینوں میں تو تم نے خود کو ماسی ہی بنا ڈالا ہے۔ اچھی بھلی کام والی آتی تھی، فضول میں فارغ کر دیا سب کو۔ اس کو پاس بٹھاتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ ہنی اور ٹینا کو بھی ڈانٹا تو وہ جھیپ سی گئی۔ خود تو تم دونوں ہر 2 دن بعد پارلر پہنچی ہوئی ہوتی ہو، یہ نہیں ہوتا کہ میری بہو کو بھی لے جاؤ ساتھ۔ اسکن کیسی رف ہو رہی ہے۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے انہوں نے جسے معائنہ کیا تھا۔ نہیں تو موم، ٹھیک ہوں میں ایسے ہی۔ اس نے شرماتے ہوئے ہاتھ واپس گود میں رکھا۔ ایسے کیسے ٹھیک ہوں ہنی؟ سنو، تم اس کو کل پارلر لے جانا، مجھے میری بہو بالکل فریش چاہیے، اور یہ سارا دن بور ہو جاتی ہوگی گھر پہ رہ رہ کر۔ کسی دن اپنے ساتھ پارٹی پہ ہی لے جانا فری کو، بھائی اسے بھی تو پتہ چلے ہماری سوسائٹی کا، یہ بھی یہاں موو کرنا سیکھے۔ کیوں نہیں موم، ضرور، آپ کے دونوں کام ہو جائیں گے۔ کیوں فری، چلو گی نا میرے ساتھ؟ ٹینا نے مسکراتے ہوئے پوچھا اور وہ محض سر ہلا کے رہ گئی۔ کیا سوچ رہی ہو فری، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟
حسن کب سے اسے یوں ہی ڈریسنگ کے سامنے بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے تو وہ کمرے میں آتے ہی باتیں کیا کرتی تھی، پر آج جب سے اندر آئی تھی گمسم سی تھی۔ حسن کو تشویش ہوئی تو اسے ہی بولنا پڑا، کیا میری جلد فریش نہیں ہے؟ اب میں پیاری نہیں لگتی کیا؟ سارے دن کی اڑھیڑ بن ان 2 جملوں میں سمیٹ کر وہ وہاں سے اٹھائی جہاں پچھلے آدھے گھنٹے سے بیٹھی تھی۔ یہ کس نے کہہ دیا میری فری کو؟ تم تو بہت پیاری ہو۔ حسن مسکرا کے رہ گیا۔ اس کی یہی سادگی تو اسے اپنی جانب کھینچتی تھی۔ حسن نے لیپ ٹاپ بند کر کے اپنی مکمل توجہ اس کی طرف کی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ وہ آج موم، ہنی اور ٹینا سے کہہ رہی تھیں کہ وہ مجھے پارلر لے جائیں، اسکن رف ہو رہی ہے۔ اپنے گلابی ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے وہ بہت اداس سی لگی۔ اچھا ہے نا، ذرا دیر کو باہر گھوم پھر کر آ جاؤ گی تو تمہاری یہ اداسی بھی دور ہو جائے گی۔ اس کے گرد اپنے بازو کا حصار کیے اس کی طرف دیکھا۔ اور موم تو یہ بھی کہہ رہی تھی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ پارٹیز میں بھی لے جایا کریں۔ فری نے اپنی دوسری الجھن کو بھی زبان دی۔ اس کی چوڑیوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے حسن کا متحرک ہاتھ پل بھر کو ساکت ہو گیا۔ فریا اسی کو دیکھ رہی تھی، پھر وہ نظریں اٹھا ہی نہ سکا۔ اگر دل کرے تو چلی جانا وہاں بھی۔ وہ اس کے پہلو سے تیزی سے اٹھا اور واش روم چلا گیا۔ کچھ دیر پہلے کا فسوں ایک پل میں ٹوٹا تھا اور اداسی نے 4 سو پر پھیلا دیے تھے۔ اسے تب اس کا ساکت ہونا اتنا محسوس نہیں ہوا تھا جتنا اب ہو رہا تھا۔ جانے کیوں رہ کر وہ شخص اسے یاد آ جاتا تھا، اب جبکہ وہ اس کی طرف جاتے ہر راستے کو بہت پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ آپ یہ اب ٹھیک تو ہیں؟ کہاں کھوئی رہتی ہیں؟ میں جب بھی آتا ہوں آپ اپنے ہی خیالوں میں گم ملتی ہیں۔ حسن بھائی کی یاد آ رہی ہے کیا؟ وقاص کہتے ہوئے چارپائی پہ ٹک گیا۔ بھائی کو شرارتاً مسکراتا دیکھ کر وہ بھی پھیکی سی ہنسی ہنستی۔ تم لوگوں کو وہم ہو گیا ہے، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ لوگوں؟ مطلب کوئی اور بھی ہے جو میرا ہم خیال ہے۔ وہ وقاص کو کیا بتاتی کہ اس خیال کا اظہار سب سے پہلے اماں نے کیا تھا۔ ان کا خیال تھا فریا کو گھر اور گھر والا یاد آ رہا ہے تو اسے پی سی او سے فون کرنے کو کہا تھا۔ ان کے گھر میں فون نہیں تھا نا۔ گاؤں کے بیشتر گھر جو آسودہ حالتیں فون رکھتے تھے، اور اسے کراچی پھر سے یاد آ گیا جہاں اس نے موبائل پہلی بار دیکھا تھا، جو نیا نیا آیا تھا اور چند بڑے شہروں میں بڑے بڑے لوگوں کی ملکیت تھا۔ حسن کے پاس بھی دیکھ کر وہ کس قدر حیران ہوئی تھی۔ بنا تار کے ہاتھ میں سما جانے والا فون اور اس سے بات کرتے اماں سے اس وقت اس کی خوشی بھی 2 چند ہو گئی تھی۔ عائشہ ہر دوسرے دن آ کر بس یہی دہراتی کہ تو پہلے جیسی نہیں رہی۔ اسے تو اپنی وہی باتونی اور شوق سی فریا چاہیے تھی۔ اب وہ ان سب کو کیا بتاتی اور کیا چھپاتی؟ اسے تو اس شخص کی یاد سے زیادہ اس کی مہربانی تڑپاتی تھی جو اسے اس جہنم سے نکال کر اس نے کی تھی، اور مہربانی سے زیادہ اس کا وہ احسان اڑاتا تھا جو اس نے اپنا نام فریا سے الگ نہیں کیا اور اسے یہاں بھیج دیا۔ اسے نہیں پتا تھا وہ بھی اسے یاد کرتا ہے یا نہیں۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے بنا کے لاتی ہوں۔ وقاص جو اس کے چہرے پر نظریں گاڑے بیٹھا تھا مسکرا دیا۔ اس نے آئینے میں خود کو آخری بار دیکھا۔ سرخ و سفید رنگ سیاہ سوٹ میں اور ہی کھل اٹھا تھا۔ سیاہی نیٹ کا دوپٹہ شانوں پر پھیلائے وہ باہر نکل آئی۔ اس کی تیاری مکمل تھی۔ جہاں آرا بیگم نے اسے حسن کا پیغام دیا تھا کہ تیار ہو جائے۔ حسن انہیں ڈنر کے لیے لے کر جا رہا تھا۔ آج کتنے دنوں بعد وہ اور حسن باہر جا رہے تھے۔ وہ بے حد خوش تھی اور اب شدت سے حسن کا انتظار کر رہی تھی۔ لگتا ہے فری کا انتظار ختم ہوا۔ ہنی نے باہر سے آتی گاڑی کی آواز سن کر ٹینا کو آنکھ ماری تو وہ شرماتی ہوئی دروازہ کھولنے اٹھ گئی۔ ہیلو مس فری، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ نوارد نے اس سے راستہ مانگا۔ وہ اجنبی چہرہ دیکھ کر کچھ حیران ہوتی ایک طرف کو ہوئی۔ پچھلے 6 ماہ کے دوران کبھی کوئی مہمان گھر میں نہیں آیا تھا، اور مرد مہمان تو بالکل بھی نہیں۔ اسی لیے وہ کچھ حیران سی دروازے سے لاؤنج تک آئی جہاں وہ دونوں بیٹھی مہمان سے پرتپاک انداز سے مل رہی تھیں، کچھ ایسے کہ وہ اپنی نظریں جھکانے پر مجبور ہو گئی۔ فری، یہ برہان حیدر ہیں، آؤ ملو ان سے۔ ہنی نے اسے لاؤنج میں نکلتے ہوئے دیکھا تو بولی، السلام علیکم برہان صاحب۔ صوفے کے پیچھے اس نے سلام کیا۔ میں چائے لے کر آتی ہوں، آپ تینوں بیٹھیے۔ کچن میں آ کر اس نے لمبی سانس لی اور خود کو پرسکون کیا۔ دونوں بہنوں کا انداز کچھ اتنا بے باک ہوتا کہ وہ بے چین ہو اٹھتی۔ پچھلے کچھ ہفتے اس نے جتنی بھی پارٹیز میں شرکت کی تھی، یہی سب کچھ دیکھ دیکھ کر وہ بیزار ہو گئی تھی۔ وہ پارٹیز شریفوں کے جانے کے قابل نہیں تھیں، یہ اس کے دل نے کہا تھا۔ اسے زبان تک لانے کی ہمت نہیں کر سکی تھی۔ اس نے بہت سہولت سے جانے سے منع کر دیا۔ اس کے بعد وہ دونوں جتنا بھی اصرار کر لیتی اس کا انکار اقرار میں نہ بدلتا۔ چائے ابل رہی تھی اور اس سے اندر ہی اندر خود بھی کھولن ہو رہی تھی۔ اسے برہان کی نظریں مسلسل اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ فری، آ جاؤ بھائی، ہمارے مہمان کو اتنا انتظار نہ کرواؤ۔ ٹینا کی شوخ ہوتی آواز پر وہ چائے لے کر لاؤنج میں آئی تو تینوں باتوں میں مگن تھے۔ وہ بھی ان کی توجہ نہیں چاہتی تھی، سو چپکے سے چائے رکھ کر مڑی کہ ہنی نے اسے روک لیا۔ ارے فری، بیٹھو نا، انہیں کمپنی دو، ہمیں تیار ہونا ہے، یہ تو بور ہو جائیں گے۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ دونوں لپک جھپک لاؤنج سے غائب ہو گئیں اور اسے تون و کرہن وہاں بیٹھنا پڑا جہاں آرا بیگم موجود نہیں تھی کہ وہ ان کی مدد لیتی۔ مجھے لگا آپ پر گلابی رنگ بہت سجتا ہے، لیکن وہ غلط تھا۔ دنیا کا ہر رنگ بس آپ کے لیے ہی بنا ہے۔
اب یہی دیکھ لیں سیاہ رنگ کس قدر جچ رہا ہے آپ پر۔ چائے کا کپ پکڑے وہ پورے انہماک سے فری کو دیکھ رہا تھا، اور وہ جو اس ادھیڑ بن میں تھی کہ یہ شخص دیکھا دیکھا سا کیوں لگ رہا ہے، تو ایک جھماکے سے اسے پچھلے ہفتے کی اپنی وہ آخری پارٹی یاد آئی تھی۔ تب اس نے اتنا غور نہیں کیا تھا، اسے وہ ایک عام سا واقعہ ہی لگا تھا کہ مسلسل ہر پارٹی میں ہی کوئی نہ کوئی اس کی تعریف کرتا اور اس سے فری ہونے کی کوشش کرتا تھا۔ انہی چند افراد میں سے ایک برہان تھا جو لگاتار ہونے والی پارٹیز میں اس سے ٹکراتا تھا، جس سے تب وہ نظر انداز کر گئی تھی، پر آج وہ مصیبت اس کے گلے آن پڑی تھی اور وہ انجان تھی۔ اس کی باتیں اور انداز فریا کو کھٹک رہا تھا، کچھ غلط ہو جانے کا اشارہ کہیں سے موصول ہو رہا تھا۔ لڑکیاں تو اپنی تعریف پہ خوش ہو جاتی ہیں، آپ کیوں خاموش ہو گئیں؟ برہان نے معنی خیزی سے کہا۔ میرے شوہر کو سیاہ رنگ پسند ہے اور میں انہی کے لیے پہن چکی ہوں یہ رنگ۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے شوہر کا لفظ کیوں استعمال کیا، شاید وہ اپنے گرد شوہر کے نام کا اظہار بنانا چاہتی تھی کہ شاید سامنے والا اپنی حد میں رہے۔ شوہر؟ برہان نے کہا لگا کر اس کی بات کا مزہ لیا۔ معاف کیجیے، ہنی آتی ہی ہوگی، مجھے حسن کو کال کرنی ہے۔ فری نے اٹھ کر جانے میں ہی عافیت جانی، اب وہ اور اسے برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ارے بیٹھیے نا، حسن کو چھوڑیے، ہم سے باتیں کریے نا۔ برہان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھاتے ہوئے ناکام کوشش کی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، اپنے حد میں رہیے ورنہ میں آپ کے مہمان ہونے کا لحاظ نہیں کروں گی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا لحاظ نہ کریں۔ وہ ایک دم سے اس کے سامنے آیا تو مارے گھبراہٹ کے اس کی چیخ نکل گئی۔ پلیز آپ بیٹھیے، میں ہنی کو بھیجتی ہوں۔ نہیں نہیں، آج ہمیں ہنی چاہیے نہ ہی ٹینا۔ آپ کی بات ہوئی تھی میڈم جہاں آرا سے اور آپ ہی چلیں گی میرے ساتھ۔ وہ بات کرتا اس کے اور قریب ہوا، وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ ٹینا، ہنی، باہر آؤ، دیکھو یہ کیا بکواس کر رہا ہے۔ وہ اس قدر گھبرا گئی تھی کہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کرے تو کیا کرے۔ ارے کیوں گھبراتی ہو میری جان، چلو بہت عیش کرواؤں گا، جو کہو گی دلاؤں گا۔ برہان اپنی خصلت پر اتر آیا تھا اور اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹنے لگا۔ ویسے بھی اسے جہاں کی طرف سے ہدایت ملی تھی کہ وہ فریا کو زبردستی بھی لے جا سکتا ہے۔ سب باتوں سے انجان فریا چیختی چلاتی بے بس ہوتی جا رہی تھی، پھر بھی اس نے پوری قوت لگا کر خود کو اس سے الگ کیا اور اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ ارے ارے، بھاگ کیوں رہی ہو؟ مانا کہ بہت خوبصورت ہو، پر ہو تو بکنے والی چیز ہی، اور ہم سے اچھا خریدار نہیں ملے گا تمہیں۔ دروازے پر ہاتھ سختی سے جمائے وہ اس کا دروازہ بند کرنے کی صحیح کو ناکام بنا گیا۔ آپ کو ضرور غلط فہمی ہوئی ہے، میں ایسی نہیں ہوں، چلے جائیے یہاں سے۔ فریا نے رندھی آواز میں بمشکل بات کی تھی۔ اس کی ساری تیاری برباد ہو گئی تھی، دوپٹہ شانوں سے ڈھلک کر اب زمین بوس ہو چکا تھا۔ دوپٹے کو بھلائے وہ دروازہ کھول کر سرپٹ دوڑتی داخلی دروازے کی طرف بڑھی جہاں حسن کی موجودگی اسے زندگی کی نوید لگی تھی۔ وہ جھٹ سے اس کی اوٹ میں چھپی تھی، اسے لگا برہان حسن کو دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوگا، لیکن اسے وہیں جمے دیکھ کر وہ اور خوفزدہ ہو گئی۔ حسن، حسن، اسے نکالیے یہاں سے۔ بمشکل سسکیوں کو روکتے ہوئے وہ بولی، یہ بدتمیزی کر رہا ہے مجھ سے۔ یہ کیا نکالے گا؟ اس کا تو باپ بھی نہیں نکال سکتا، اور تم بھی یہ ناٹک بند کرو اور چلو میرے ساتھ، بہت ڈرامہ ہو گیا۔ اس کے بڑھتے ہاتھوں کو حسن نے جھٹکا دے کر پیچھے کیا۔ جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ مجھے غصہ آ جائے، حسن نے دھیمے اور سرد انداز سے کہا۔ جو ڈیل ہوئی ہے وہ بھاڑ میں گئی ڈیل، اگلے 5 منٹ میں نہیں گئے تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ حسن کی دھاڑ نے برہان کی زبان کو بریک لگا دی۔ فریا بھی جیسے کانپ گئی۔ ان چند مہینوں میں اس نے پہلی بار حسن کو اس قدر غصے میں دیکھا تھا۔ ہنی اور ٹینا بھی لاؤنج میں آ چکی تھی جو پہلے غائب تھیں۔ برہان حیدر نہ چاہتے ہوئے بھی خالی ہاتھ نکل گیا۔ حسن، یہ اچھا نہیں کیا تم نے، موم آئیں گی تو بہت برا ہوگا۔ ٹھیک کہہ رہی ہے ہنی، جانے دیتے اسے، اس کے ساتھ اب تم خود بھی بھگتو گے۔ ٹینا نے نخوت سے اس کی اوٹ میں چھپتی کانپتی فریا کو گھورا۔ حسن کے آ جانے سے اس کا بنا بنایا پروگرام خراب ہو گیا تھا۔ حسن نے مڑ کر اسے اپنے ساتھ لگایا اور ساتھ لیے کمرے میں لے گیا۔ زمین پر پڑے اس کے دوپٹے کو اس کے شانوں پر پھیلایا اور دروازہ بند کرتا تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ جانتے ہو نا وہ کون تھا؟ ٹھیک 2 گھنٹے بعد جہارا بیگم گھر میں موجود تھی اور حسن سے پوچھ گچھ ہو رہی تھی۔ جانتا ہوں اسے بھی اور اس کے M.A.N.A باپ کو بھی، حسن نے جھکی ہوئی نظروں سے جواب دیا۔ وہ تینوں صوفے پر بیٹھے تھے، جہاں آرا ایک پل کو سکون سے نہیں بیٹھی تھیں، وہ پورے لاؤنج میں چکرا رہی تھیں۔ پھر بھی تم نے وہ کیا جس کی مجھے تم سے امید نہیں تھی، میری کی ہوئی ڈیل کا بھی پاس نہیں رکھا، میرے کیے فیصلے کی یہ حیثیت ہے تمہاری نظروں میں؟ وہ دبی دبی آواز میں غرائی تھیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی منع کیا تھا کہ فری آپ کے کسی کام میں حصے دار نہیں ہوگی، آپ لوگ تو یہ سب کچھ نہیں چھوڑ سکتی، اسے تو بخش دیجیے۔ اس کی آواز میں سالوں کی تھکن بسی ہوئی تھی۔ میں اسے یہاں تمہارے لیے نہیں لائی تھی، اپنے کام کے لیے لائی تھی، تم تو بس بہانہ تھے۔ وہ ان پڑھ غریب گاؤں والے بنا نکاح کے لڑکیاں دیتے ہی نہیں، ورنہ تمہاری بھی ضرورت نہیں رہتی، اور یہاں ان امیر کمینوں کو ہر روز نیا چہرہ چاہیے۔
ان کا غصہ اور بے بسی کسی طور کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ آج کی ڈیل کے ناکام ہو جانے سے ان کے ڈگمگاتے کام کو بہت بڑا نقصان پہنچنے والا تھا۔ فریہ کی شکل میں اس ڈوبتے جہاز کو ایک خوبصورت سہارا مل رہا تھا۔ وہ حسن کو کیش کروانا خوب جانتی تھیں، لیکن ان کا یہ کم عقل بیٹا ہی ان کا دشمن بنا بیٹھا تھا۔ جو بھی ہو، وہ اب میرے نکاح میں، اور میں اپنی عزت کو یوں نیلام نہیں ہونے دوں گا۔ اپنی یہ عزت کی باتیں اپنے پاس رکھو اور یاد رکھو، اس بات کو نہ میں بھولوں گی اور نہ ہی وہ برہان فریحہ کو بھولے گا۔ میں پیسے لے چکی ہوں اور یہ ڈیل تو بہرحال ہو کے رہے گی۔ رات قطرہ قطرہ بھیگ رہی تھی۔ سردیوں کی رات ہوتے ہوئے بھی کمرہ حبس اور گھٹن کا شکار تھا، جہاں سانس لینا مشکل ہو رہا تھا، اور وہ دونوں کب سے ایک ساتھ ہونے کے باوجود چپ چاپ بیٹھے تھے۔ ایک وہ تھا جو بیوی سے شرمندہ تھا، نظر ملانے کے قابل نہیں تھا، ایک وہ تھی جو صدمے کے زیر اثر تھی۔ رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑ چکا تھا اور خوف سے آنکھیں باہر آنے کو بےتاب۔ نصف شب بیت چکی تھی جب اسے کسی کے نرم ملائم ہاتھوں کا لمس اپنے قدموں پر محسوس ہوا۔ سویا تو وہ بھی ویسے نہیں تھا، آنکھوں پر ہاتھ رکھے صوفے کی پشت پر سر ٹکائے بیٹھا تھا۔ دیکھا تو فریہ زمین پر اس کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ حسن کچھ نہ کر سکا ماں سوائے نظریں چرانے کے۔ وہ جب سے کمرے میں آیا تھا ایک یہی کام تو کر رہا تھا۔ وہ انتہائی شرمندہ تھا فریہ سے۔ کیا صفائیاں دیتا اسے، ایسی کیا تسلی دیتا کہ وہ اس کی آنکھوں میں اتری خوف کی پرچھائیں مٹ جاتی۔ اس کے پاس تو ایسا کوئی لفظ نہیں تھا جو اس کے غم کا مداوع کر پاتا۔ حسن مجھے اس گناہ کی دلدل سے بچا لیں، دیکھیے میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ اس نے اس کے پاؤں چھو کر اپنے ہاتھ اس کے آگے جوڑ دیے۔ میں مرنا تو پسند کر لوں گی، لیکن اپنے گناہ آلود وجود کو ایک پل برداشت نہیں کر سکوں گی۔ مر جاؤں گی میں حسن، میں مر جاؤں گی، مجھ پر رحم کریں۔ وہ ہچکیوں سسکیوں کے دوران بمشکل اپنی بات پوری کر پائی تھی۔ پورے 6 ماہ سے وہ انجان تھی، پر اب وہ بے خبر نہیں تھی۔ وہ باتیں جو اسے شروع سے کھٹک رہی تھیں بے سبب نہیں تھیں۔ ایک طوائف کا اتنا نخرہ، تمہاری تو۔ اس شخص کا کہا جملہ اسے اب بھی پگھلے ہوئے سیسے کی مانند کانوں میں محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی وہ گالی اسے اپنی ہی نظروں میں گرا رہی تھی۔ اسے تو ان پارٹیز میں جانا اور وہاں کے ہر مرد کی نظر کا مفہوم اب سمجھ آیا تھا۔ اور کیا سمجھ میں آیا تھا کہ وہ شرم سے پانی پانی ہوئی جا رہی تھی۔ وہ حسن کی حیثیت سمجھ چکی تھی جو محض غلام کی سی تھی، اور ملکہ کے آگے کب کسی کی چلتی ہے۔ وہ اپنے آنے والے کل سے خوف زدہ تھی۔ جب سے کمرے میں دبکی بیٹھی تھی، باہر ہونے والی گفتگو اس نے بخوبی سن لی تھی۔ وہ خوف کی ہر حد کو آج محسوس کر چکی تھی۔ وہ ذلت کے اس گڑھے میں گرائی جانے والی تھی کہ اس کے بعد وہ چاہے زمزم سے ہی خود کو پاک کرتی تو بھی پاکیزہ نہ کہلاتی۔ آدھی رات گزرنے تک وہ پختہ ارادہ کر کے اٹھی۔ حسن کی بے بسی سے وہ واقف ہو چکی تھی، پھر بھی اسے اسی سے مدد کی توقع تھی، وہی ایک آخری سہارا تھا۔ اپنی چند ضروری چیزیں بیگ میں رکھو اور چادر لے لو، میں تب تک ذرا فریش ہو لوں۔ اس کے بندھے ہاتھوں کو دھیرے سے کھولتا وہ اٹھا اور بنا اس کی طرف دیکھے بے حد نرمی سے کہتا غسل خانے کی طرف بڑھ گیا۔ رات کے آخری پہر بھی ریلوے اسٹیشن کی عمارت لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ ہر کسی کو اپنی منزل پر پہنچنے کی جلدی تھی۔ ایک وہی تھی جسے اپنی منزل سے پیچھے کو بھاگنے کی جلدی تھی، وہ منزل جو اسے زندگی لگنے لگی تھی۔ کیا خبر تھی وہ راستہ بھی بدلنا پڑ جائے گا۔ یہ ٹرین سیدھی تمہارے گاؤں جائے گی، یہ رہا ٹکٹ، اور دھیان سے سامان وغیرہ رکھ لینا۔ ٹکٹ اس کے ہاتھ میں تھماتے بیگ سے لے لیا۔ اتنی جلدی میں جانے وہ ٹکٹ کیسے لایا تھا، وہ بس یہی سوچ رہی تھی۔ وہ پوچھ نہ سکی۔ دوپہر تک تم اپنے گھر پہنچ جاؤ گی، پھر گناہوں کی اس دنیا سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ مجھ سے بھی واسطہ نہ رکھنا، طلاق کا حق میں نے تمہیں پہلے ہی دے دیا ہے، شاید اسی دن کے ڈر سے دیا تھا جس کا تم جب چاہو استعمال کر سکتی ہو۔ اس کے میکینکی انداز میں بولنے پر وہ یکٹک اسے دیکھتی رہ گئی۔ حسن نے پوری رات اسے نظر بھر کے بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ جو نظریں ملا کر بات کرنے کا عادی تھا، وہ نظریں ملا کر بات کرتا تو جیسے بھول ہی گیا تھا، اور خود اس نے ہر بات سوچی تھی، پر اس سے الگ ہونے کا خیال ایک لمحہ بھی نہیں آیا تھا، اور وہ کس قدر آسانی سے اسے الگ کر رہا تھا۔ ٹرین کے چلنے کا اعلان ہوتے ہی وہ اس کا بیگ لیے چڑھا اور سیٹ پر رکھ کر بنا اس کی طرف دیکھے پلٹ گیا۔ اسے شاید پلٹنے پر اپنا آپ پتھر ہو جانے کا ڈر تھا۔ وہ کھڑکی سے سر نکالے اسے تب تک دیکھتی رہی جب تک وہ اسٹیشن کی عمارت سے نکل نہیں گیا۔ اسے یہاں آئے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ پیچھے کیا ہوا، پر اس تک کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں پہنچا تھا۔ وہ بس 5 وقت اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتی اور شکر بجا لاتی جس نے اسے اس گناہ آلود زندگی سے باہر نکال دیا تھا۔ ان گزرے دنوں میں اس نے حسن سے کوئی رابطہ نہیں کیا اور نہ ہی کرنے کی کوشش کی۔ اس نے تو خلا کے لیے سوچا تک نہیں تھا، اور نہ ہی طلاق کے کاغذات اسے موصول ہوئے تھے۔ دل ہی دل میں اسے امید تھی اس کے پلٹنے کی۔ اسے بس اپنے رب پر یقین تھا، وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی۔ فریہ آ کر دروازہ بند کر لو، میں ذرا پڑوس میں جا رہی ہوں۔ عصر کا وقت تھا جب اماں نکلی اور وہ دروازہ بند کرتی وضو کرنے کی نیت سے صحن کے کونے میں بنے چھوٹے سے غسل خانے کی طرف بڑھی۔ ماں دروازے پہ دستک ہوئی، اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا۔ اپنی خوش فہمی پہ مسکراتی وہ دروازے تک آئی۔ کون ہے؟ بنا کھولے ہی اس نے پوچھا تھا۔ دل کے دروازے اب بھی کھلے ہوئے ہیں تو یہ دروازہ بھی کھول دو فری۔ اور دستک دینے والے کی بات پوری ہونے سے پہلے دروازہ کھلتا چلا گیا۔
آخری بار جس نے نظریں چرائی تھیں آج وہ انہی آنکھوں میں چمک لیے اس کی نم ہوتی آنکھوں میں براہ راست دیکھ رہا تھا۔ اس کو یوں بت بنا دیکھ کر وہ مسکراتا ہوا دہلیز پار کرتا ہوا عین اس کے سامنے آ کے ٹھہر گیا۔ وہ اس قدر حیران تھی کہ پلکیں تک جھپکا نہیں پا رہی تھی، بس سانس تھی جو مدھم مدھم چلتی تھی۔ مسافر نے خود ہی دروازہ بند کیا اور ایک ہاتھ سے اپنا سفری بیگ اٹھائے، دوسرے سے اس کی کلائی تھامے اور اسے لیے صحن عبور کرتا برآمدے میں بچھی چارپائی تک لے آیا۔ وہ اس کے ساتھ کھینچی چلی آئی تھی پر نظریں اسی پر جمائے ہوئی تھیں۔ کچھ پوچھو گی نہیں؟ وہ اس کی خاموشی سے خائف ہوا۔ آپ کے آ جانے سے ہر سوال مٹ گیا۔ وہ کامل یقین کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ تو کچھ کہو گی بھی نہیں؟ وہ سب کچھ اب بھی سن لینے کا متمنی تھا۔ بہت انتظار کروایا آپ نے۔ وہ آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر پھسلنے لگے جو اس نے کب سے ضبط کیے ہوئے تھے، اور اس نے بڑی فرصت سے چن لیے۔ کچھ فیصلے بہت کٹھن تھے جن کو لیتے لیتے آدھی زندگی بیت گئی۔ پہلے تمہاری رفاقت میں اور پھر جدائی نے وہی فیصلے چند دنوں میں کروا دیے۔ آنٹی اور وہ خوف سے اس سے بات بھی پوری نہیں ہوئی، آواز گلے میں ہی اٹک گئی۔ وہ لوگ اتنی آگے جا چکی ہیں کہ اب چاہ کر بھی نہیں پلٹ سکتی۔ بہت دعائیں اور انتظار کیا ہے میں نے ان کے پلٹنے کا، پر اب اور ممکن نہیں تھا، سو میں اکیلا ہی آیا ہوں۔ نوکری بھی چھوٹ گئی، گھر خود چھوڑ آیا ہوں، چاہو تو قبول کر لو اور نہ چاہو تو تمہاری چوکھٹ پکڑ لوں گا جب تک مان نہیں جاؤ گی۔ اس کی اتری صورت اور دھونس بھرا لہجہ دیکھ کر وہ خود ہی ہنسنے لگی اور ہنستی چلی گئی۔ آپ یہاں رہیں گے؟ کیسے؟ ہنستے ہوئے سوال کیا۔ جیسے سب رہتے ہیں، وہ جیسے سب سوچ کر ہی آیا تھا۔ اور یہاں کریں گے کیا؟ وہ حیران تھی۔ جو یہاں کے سب لوگ کرتے ہیں، سادہ زندگی گزاریں گے ہم۔ جواب پھر پٹ سے آیا تھا۔ اس کے جمع کا صیغہ استعمال کرنے پر وہ اندر تک نہال ہو گئی۔ اس کی زندگی کا ساتھی، اس کے من کا ساتھی بنے پورے استحقاق سے اسے دیکھ رہا تھا، اور وہ خود اپنی خوشیوں کے دائمی ہونے کی دعا کرتی وضو کرنے چل دی۔ نماز کے ساتھ ساتھ سجدہ شکر بھی واجب تھا۔ ختم شد۔ اگر آپ کو یہ افسانہ پسند آیا ہے تو پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔